जी दोस्तों साथी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राह से मुस्तफ़िज़ करें ताकि मैं बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकूँ। आज के इस वीलाग में हम एक तो ज़िक्र करेंगे मोहसन कशी की दास्तान को, जो कि हमारे लिए नई नहीं, और दूसरा हम इसके अंदर ज़िक्र करेंगे कि इमरान खान नियाज़ी के मुसलसल अपने ऊपर और अपनी पार्टी के ऊपर और उसकी हुकूमत के ऊपर, अपनी हुकूमत के ऊपर मुसलसल ख़ुदकश हमलों का ज़िक्र करेंगे और उसके दरपेश जो चैलेंजेस हैं इमरान खान नियाज़ी को और उनको हल करने के बारे में वो कितना सीरियस है, तो उसके बारे में हम ज़िक्र करेंगे। और हल्का सा टच हम अपोजिशन की तरफ भी देंगे, जितनी तमाम अपोजिशन की जमातें हैं। तो सबसे पहले मैं ये ज़िक्र करता हूँ कि मोहसन कशी जो लोग मुआशरत पर यकीन रखते हैं, एक मज़बूत मुआशरे पर, और जिनको ताल्लुकात की अहमियत का अंदाज़ा है, तो मोहसन कशी जो है ना वो उसको एक इंतहाई घिनौना जो है ना वो उसको फ़ेल समझते हैं। और हज़रत अली का भी ये कौल है कि जिसके ऊपर आप एहसान करो तो उसके शर से बचने के लिए भी अपने आप को तैयार करो। तो यकीनन एक पाकिस्तान की एक शख्सियत है। तो मोहसन कशी की दास्तान उसके उसके तमाम उसकी करैक्टर का ख़ासा है। और जिस अल्लाह ताला ने उसको जिस मकाम पर भी पहुँचाया अपने मोहसिनों की वजह से या किसी और वजह से, तो उसने सबसे पहला काम यही किया अपनी मोहसन कशी। यकीनन आप समझ गए होंगे क्रिकेट में जो मोहसन कशी का पहला विक्टिम था, तो माजिद खान पहला विक्टिम था इमरान खान नियाज़ी का। तो ये शख्सियत इमरान खान नियाज़ी है जिसने तसलसल के साथ अपने मोहसनों की मोहसन कशी की है और अपने मोहसनों को हमेशा जो है ना नील किया है। तो अभी जो ताज़ा तरीन मोहसन कशी उन्होंने की है वो मोहसन बेग की है, जो कि पीटीआई के बहुत बड़े स्पॉन्सर भी रहे हैं, पीटीआई की एडवर्टाइजमेंट टीम का भी हिस्सा रहे हैं। और उन्होंने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से पीटीआई को अपलिफ्ट करने के लिए और सोशल मीडिया को उसका एक हवा क्रिएट करने के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की और अरबों डॉलर उन्होंने पीटीआई के फंड में भी जमा करवाए। तो जबकि उन्होंने एक गरीदा फरूकी के साथ एक प्रोग्राम किया जिसके ऊपर उन्होंने वाज़े किसी के ऊपर भी कोई कमेंट नहीं किए, तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया रेहाम खां की बुक का। जब उनसे ये सवाल किया गया कि मुराद सईद पहले नंबर पर क्यों है, तो उन्होंने वो रेहाम खां की किताब का हवाला दिया और यही उनका जुर्म ठहरा। आल दो कि उससे पहले भी उनकी प्रोफाइल, उनके जराइम की प्रोफाइल में ये भी था कि उन्होंने इमरान खान नियाज़ी के ऊपर तनकीद शुरू कर दी थी और उन्होंने ये भी जो है ना उनको करवाया था, बारबर करवाया था, हमारी जो है ना इल्म में ये चीज़ें लेकर आए कि किस तरह जो है ना ये पीटीआई के लिए वो फंडिंग करते रहे और कितने अरब रुपए उन्होंने फंडिंग के दिए। तो ये भी एक फाउंडेशन थी, ये भी एक जो है ना वो एक फैक्टर था उनके ऊपर इस तरह की फासिस्ट कार्रवाई करने के लिए। तो यकीनन इमरान खान नियाज़ी एक फासिस्ट जहन का मालिक शख्स है, तो जो ख़ुद पसंदी के अलावा जो है ना उसको कोई चीज़ उसको पसंद नहीं, और जो उसकी जय जयकार करता है, जो उसके नाम की माला जपता है, वही उसके करीब है। जो उसको सब्ज़ बाग दिखा कर रखता है, उसको हवा में सवार रखता है, तो ग्राउंड रियलिटी उसके सामने नहीं रखता, तो वही उसका आइडियल है। तो यकीनन उन्होंने गरीदा फरूकी के प्रोग्राम में एक रेहाम खां की किताब का ज़िक्र हुआ और ये रेहाम खां की किताब जो है ना इसका पहली बार ये इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से पहले मंजर आम पर आई। तो इसको पीटीआई ने इस फैक्टर को डिफ्यूज़ कर दिया और यकीनन जिस तरह ये पीटीआई रेहाम खां की किताब के ऊपर जो रिएक्ट कर रही है इमरान खान नियाज़ी, तो ये यकीनन जो है ना अगले इलेक्शन में ये एक टॉप ट्रेंड होगा और इलेक्शन के अंदर तो इसका भी तज़किरा होगा। और जैसे मैंने ज़िक्र किया कि इमरान खान नियाज़ी मुसलसल अपने ऊपर और अपनी पार्टी के ऊपर, अपनी हुकूमत के ऊपर मुसलसल जो है ना वो ख़ुदकश हमले कर रहा है। तो पहला हमला तो उसने जहाँ पर ये किया कि वज़रा को तरीफ़ी असनाद देकर उनको कैटेगराइज़ करके
تو اس نے اپنے اندر کی جو ہے نا ولنگنس اور اپنے اندر کی جو اس کی خود پسندی ہے اس کو ظاہر کیا۔ مراد سعید میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پر کہ مراد سعید میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ اس کو نمبر 1 رکھا جائے، مگر یقیناً اگر وہ نمبر 1 رکھا ہے تو اس میں کچھ خصوصیات ایسی ہوں گی جو عوام کی نظروں میں نہیں، جو میری نظروں میں نہیں یا آپ کی نظروں میں نہیں، تو جو صرف عمران خان جس کو جان سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ جو ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو ممکن ہے کہ وہ باتیں درست ہوں، مگر اس کی تصدیق یا تردید جو ہے نا یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے الزام لگایا ہے تو 2018 کو غالباً اس نے کتاب اپنی پبلش کی تھی، جو کہ پاکستان میں تو خیر نہیں ہوئی۔ تو اگر ریحام خان اس کی کتاب جھوٹ کا پلندہ ہے، صرف الزامات ہیں، تو جیسے عمران خان نیازی صاحب ماضی میں کہتے رہے ہیں تو ریحام خان کو کورٹ میں لے کر جائے۔ تو مگر اس وقت جو سب سے بڑا بلنڈر عمران خان نیازی نے کیا، جو خودکش حملہ اپنے اوپر کیا ہے، تو یہ ایک پروگرام کی بات تھی جو کہ صرف کتاب کا ریفرنس تھا، مگر محسن بیگ کو گرفتاری کے لیے انہوں نے ایف آئی اے کو جو ہے نا وہ کیا۔ ایف آئی اے میں کمپلین لانچ کرنے والا کوئی اور نہیں، کوئی عام شہری نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی کارکن نہیں، وہ جو ہے نا مراد سعید ہے۔ تو مراد سعید کو اس نے اپ فرنٹ رکھ کر اس نے اپنے خلاف ایک اور پنڈورا باکس جو ہے نا یہ کھولا ہے، کیونکہ جب یہ اس کا ذکر ہوگا، اس ایف آئی آر کا ذکر ہوگا، محسن بیگ کی گرفتاری کا ذکر ہوگا، مدعی کا ذکر ہوگا، جب یہ کورٹ میں ٹرائل چلے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر ریحام خان کی بک بھی ایز اے ریفرنس وہ آئے گی، کیونکہ اسی کی بیس پر یہ مقدمہ بنایا ہے اور محسن بیگ کی گرفتاری ہوئی ہے۔ تو یہ عمران خان اس وقت کمپلیٹ، جیسا کہ آپ جن لوگوں کی سیاست پر نظر ہے، پاکستان کے بدلتے ہوئے سیاسی حالات پر نظر ہے، تو یقیناً عمران خان اس وقت شدید بخلاہٹ کا شکار ہے، اور بلاول بھٹو زرداری اس کے اعصاب پر سوار ہے۔ تو اگر آپ فیصل آباد کی سپیچ دیکھ لیں تو وہ اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں ری مکس یا ری پلے تھا اس کی 2 سال پہلے والی تقریر کا، جو اس نے ایک کانفرنس سینٹر میں انہوں نے کی تھی۔ تو اس وقت بھی انہوں نے بلاول بھٹو کی نقلیں اتاری تھی کہ بارش آتی ہے، پانی آتا ہے، تو اس طرح کی کر کے جب زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی آتا ہے، تو آپ اپنے کم از کم منصب کا خیال کریں۔ آپ کی شخصیت تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے اور کس کیلیپر کے مالک ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، مگر کم از کم وزیر اعظم کے عہدے کا آپ لحاظ کرتے ہوئے یہ اس طرح یہ جوکروں والی حرکتیں نہ کریں۔ آپ ایک کامیڈین نہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، چاہے کس طرح بھی کسی نے مسلط کیا ہے آپ کو، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر جب پاکستان کی ہسٹری میں وزراء اعظم کا نام آئے گا آپ کا نام بھی آئے گا، تو اس کے اندر ایک آپ کا نام کے ساتھ ایک اضافی ہوگا کہ یہ ایک کامیڈین کو انہوں نے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنایا، جو کہ پاکستان کی ریاست کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے۔ تو فیصل آباد میں بھی انہوں نے اسی کو رپیٹ کیا جو انہوں نے ایک کانفرنس سینٹر میں بلاول بھٹو کی نقل اتار کر کیا تھا، اور اس وقت یہ 18 کو یہ منڈی بہاؤالدین میں بھی جلسہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ کاؤنٹر بلاسٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو کی، جو تقریباً مسلسل 3-4 مہینے سے جو عوام کے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے، تو اس کو وہ کاؤنٹر بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے تقریباً 1 مہینے سے بلاول بھٹو مسلسل جو ہے نا عوام کے اندر موجود ہے، لانگ مارچ کا جب سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو اس کی پریپریشن کے لیے تو وہ ہوم ورک اور اس کی گراؤنڈ تیار کر رہا ہے، اویئرنیس لوگوں کو دے رہا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے، لانگ مارچ پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کتنا ضروری ہے، تو اس حکومت سے چھٹکارا پاکستان کی عوام کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو بلاول بھٹو کے جو اویئرنیس کیمپین ہے اس کے کاؤنٹر میں آپ جو ہے نا یہ منڈی بہاؤالدین میں آپ جا رہے ہیں، تو کوئی یہ اندازہ نہیں کسی کو بھی کہ آپ یہ پبلک گیدرنگ کریں گے، یا جیسے فیصل آباد میں آپ نے سلیکٹڈ گیدرنگ کی تھی خاص لوگوں کو بلا کر، میں بھی وہ ایجنسیوں کے لوگ ہوں، میں بھی وہ سرکاری اداروں کے ہوں، تو آپ نے ایک انکلوزڈ سرکل میں میٹنگ کر کے تو آپ نے جو ہے نا یہ اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ عوام میں گئے ہیں۔
تو جو بائی انویٹیشن ہوتا ہے وہ عوامی چیزیں نہیں ہوتی. تو یا اگر آپ یہ سلیکٹڈ یہ 150-200 کی آپ گیدرنگ کر لیں، یہ عوامی گیدرنگ نہیں ہوتی. عوامی گیدرنگ ہوتی ہے جس کے اندر ہر بندہ بغیر انویٹیشن کیا ہے، تو اس کو ہم عوامی کہتے ہیں. تو اس وقت جو عوام جو آپ کو چیلنجز درپیش ہیں، آپ ان سے نپٹنے کے لیے بری طرح ناکام ہیں. تو نو کانفیڈنس موشن آپ کے خلاف آئی ہے، اور بہتر اپوزیشن کے لیے سب سے بہترین ٹائمنگ ہے. جیسے پاکستان پیپل پارٹی نے اپنا پلان دیا ہے کہ 27 فروری کو وہ چلیں گے کراچی سے، اور اسلام آباد جو پہنچنے کا ان کا ٹائم ہے تقریباً کوئی 8-10 دن ان کو لگیں گے اسلام آباد پہنچنے میں. تو اپوزیشن کے پاس یہ بہترین جو ہے نا یہ ٹائم فریم ورک ہے کہ وہ اس 1 ہفتے 10 دن کے اندر وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں. اور جہانگیر ترین گروپ کا بھی یہ اجلاس ہوا ہے، تو بہت اہم اجلاس ہے وہ. تو یہ نشاندہی کرتا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی جو ہے نا یہ ٹوٹ پھوٹ پارٹی کا شکار ہے. تو یہ فردر گروپ بھی بنیں گے، خٹک کا گروپ بھی آئے گا سامنے، شاہ محمود قریشی کا بھی سامنے گروپ آئے گا. تو آپ دیکھتے جائیں کہ اگر آپ سیاست کو جو سیاست کے وضع کرتا اصول ہیں ان کے مطابق اگر آپ نہیں چلیں گے، آپ اپنی رونیت کے ساتھ چلیں گے، اپنی فاشزم کے ساتھ چلیں گے، تو یہ آپ کو اس طرح کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اور آپ کی پارٹی جس ڈگر پر یا جس لائن پر آپ چل رہے ہیں، تو آپ کی پارٹی پاکستان کے مستقبل میں جو بھی پولیٹیکل سینیریو ہوگا اس کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گی. تو اس وقت ضرورت عوام کو بھی اس امر کی ہے کہ جو بلاول بھٹو نے جو اناؤنس کیا ہے لانگ مارچ، تو اس کے اندر اویئرنیس اپنے طور پر جتنی آپ پھیلا سکتے ہیں آپ پھیلائیں. اور باقی عمران خان نیازی کی اپنی سیاست ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انتقامی سیاست کو لے کر لوگوں کے منہ بند کریں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. آج آپ نے ایک موشن بیگ کو بند کیا ہے، کل آپ کو 10 موشن بیگ ملیں گے. اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ عائشہ گل الہی کا کیس بھی آپ نے دبایا ہے. تو آپ کے جو بلیک بیری آپ دینے سے انکاری رہے ہیں، تو آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے، جو میری اطلاعات ہیں تو وہ بلیک بیری اس وقت اون چودھری کے قبضے میں ہے. تو اون چودھری اس بلیک بیری کے اندر جو میسیجنگ ہے آپ کی، وہ کسی بھی وقت وہ ایکسپوز کر سکتا ہے. تو وہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ شانہ بشانہ وہ کھڑا ہے، اور آپ کی حکومت بنانے میں بھی اس نے کلیدی رول ادا کیا. اور اس وقت جو جہانگیر ترین کا گروپ ہے اس کے اندر بھی اس کا ایک کلیدی رول ہے. اور آپ کی بلیک بیری جس کے اندر آپ نے شرمناک میسیجز عائشہ گل الہی کو بھیجے تھے، تو وہ بھی اسی بلیک بیری میں ہیں. تو دیکھیں کہ اس کی جو ہے نا مرحلہ وار وہ کیسے عوام کے سامنے آتی ہے. تو اس کا بھی ہمیں انتظار رہے گا. اور اون چودھری سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ بلیک بیری ہیں جیسا کہ میری یہ اطلاعات ہیں، تو آپ ان کے سٹیپ بائی سٹیپ وہ میسیجنگ وغیرہ ان کو ڈی کوڈنگ وغیرہ کروا کر تو آپ اس کو عوام کے سامنے لے کر آئیں، تاکہ اس جوکر کا جو وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہے، اس کا اصل چہرہ جو ہے نا عوام کے سامنے آ سکے، اور ہم ایک بہتر پاکستان کی طرف بڑھ سکیں، تاکہ ہمیں ایک سیریس اور ایک پلان کے ساتھ آئے ہوا وزیر اعظم قبول ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ کا ہے، یا کسی اور بھی پارٹی کا ہے. تو اس سے غرض نہیں، مگر ہمیں ایک سنجیدہ بندہ چاہیے اس منصب کے لیے. تو آپ بھی کوشش کریں، میں بھی اپنے طور پر اویئرنیس کی کوشش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے آنے والے حالات بہتر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.